اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم حاضرین مجلس۔ آج 8 شوال نسمہ جنت البقی اور اسی سلسلے میں مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں گزارش گزار ہوں فہمینہ صاحبہ کی کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے ساتھ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں رقیہ فاطمہ صاحبہ کی کہ وہ بارگاہ بی بی میں اپنے خراج عقیدت پیش کریں۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی ایسی یوں غم سے نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب
पहलू भी शिकवा है, तुर्बत भी शिकस्ता बिस्मार तेरा रोजा उम्मत ने किया जब से, बाबा तेरा रहता है तुर्बत में तेरे तब से, कब गुम्मदे खिजरा में बाबा तेरा रहता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। ए चरख तेरे जुल्म की कुछ इंतहा नहीं, ये सच है कि किसी से भी तूने वफा नहीं, लेकिन बता दे क्या तुझे खौफे खुदा नहीं, या फातिमा से भी तुझे शर्मो हया, या फातिमा से भी तुझे शर्मो हया नहीं, जहरा की कब्र बगदियों ने है ढा दिया, सच तो ये है कि काबे ईमा गिरा, सच तो ये है कि काबे ईमा गिरा दिया, काबे को ढाया मरकदे जहरा को ढा दिया, काबा नहीं तारशे खुदा को गिरा दिया, ये जुल्म वो है जिसकी ना कोई है इंतहा, परवरदिगार इस्मत जहरा का वास्ता, नाजुल बला हो उन पे कोई आसमान से, जल्दी मिटा दे बगदियों को तू जहान, जल्दी मिटा दे बगदियों को तू जहान से, जाने रसूल का से दावर वो फातिमा, शौहर है जिसका साकिए कौसर वो फातिमा, शब्बीर मुश्तबा की जो मादर वो फातिमा, पहलू पे जिसके हाय गिरा दर वो फातिमा, तलवार और पहलुए जहरा हजार है, पुश्ते मुबारक आपकी दुर्रे हजार, पुश्ते मुबारक आपकी दुर्रे हजार है, थी 5 साल की के खतीजा ने की खजा, मादर का साया सर से उठावा मोहम्मदा, 18वें बरस में पिदर से हुई जुदा, झेली है मुसीबतें वो नहीं जिसकी इंतहा, जिंदा रहे तो बाप को रोने नहीं मिला, बादे रसूल चैन से सोना नहीं, बादे रसूल चैन से सोना नहीं मिला, बैतुल हज़ान को जाती थी जहरा पे बुका, अफसोस इस जगह को भी उम्मत ने ढा दिया, साए में बैठना भी गवारा नहीं हुआ, ये कद्र फातिमा की हुआ वा मोहम्मदा, कैसे करूं बयान जो जुल्म सितम हुए, या शायद है दर्द रंजो अलम, या हर शुमार में है दर्द अलम हुए, क्यों मोमिनो कलेजा तुम्हारा न मुकवा, दरवाजे फातिमा के शिकम पर गिराया है, सदमे से जिसके हजरते मोहसिन वफात पाए,
या सैयदा ने बाकी उम्मत से दुख उठाए, आलम ने इस तरह से किसी पर जफा न हो, मजलूम फातिमा सी कोई या खुदा, मजलूम फातिमा सी कोई या खुदा न हो। सुनते हैं मोमिनो तो करता हूँ मैं बयां, बर्बादी खबूरे ईमा की दास्तां, खबरे हसन पे बांधी है आदा ने बकरियां, ऊंटों को लेके जाते हैं हर वक्त सारे माँ की शर्म कुछ खुदा से ना उसके रसूल से, अल्लाह समझे जल्दी ये कौले जहूल, अल्लाह समझे जल्दी ये कौले जहूद से, रंजो अलम की दिल पे गिरे क्यों ना बिजलियां, मस्जिद अली की गोश्त की दुकान अल्लमा, खबरे खतीजा पर तो बरसती है गोलियां, इस वास्ते के फातिमा जहरा की थी ये माँ, उम्मत ने खूब कदरे रिसालत माँ की, खबरों में भी एले बैत की है खरवाब, खबरें भी एले बैत की है खराब की, जी चाहता है काट के मर जाए खुद गला, मौलूद नबी का हो गया अफसोस मजार बला, किस मुंह से ये कहूँ के हुआ जुल्म और क्या, खबरे बतूले पाक को कचरे से भर दिया, कचरे में रोजा लगाते हैं फे, बिनते नबी की खबरें जलाते हैं, बिनते नबी की खबरें जलाते हैं फे, यारो बताओ जुल्म की कुछ इंतहा भी है, उम्मत को आहा पास रसूले खुदा भी है, भड़कों कोई जहान में ऐसी जफा भी है, खबरों में है फाग लगाना रवा भी है, हकीकत समना रहम से या शाह काम लो, या मुस्तफा लह से उठो इंतखाम, या मुस्तफा लह से उठो इंतखाम लो, हम देखे कब्र फातिमा मिट जाए है फे, जहरा की खबर आग से जल जाए है फे, शियों को सुन के बात ये चैन आए है फे, मोमिन गला न काट के मर जाए है फे, ढोले ये हाथ जीने से इनका ये काम है, सादात को तो दहर में रहना हराम, सादात को तो जहर में रहना हराम, सादात को तो दहर में रहना हराम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। आप मुझे हेल्प करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, जज़ाकल्लाह। और अब मैं गुजारिश गुजार हूँ अपनी अजीज आलिमा शबनम जैदी साहिबा की कि वो अपने बारगाहे बीबी में अपने खराज अकीदत पेश करें और इस मजलिस को खिताब करें। एक बावाज़ बुलंद सलवात के साथ उनका इस्तकबाल करें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बराए खुशनुदिये जनाब फातिमतुज़ ज़हरा व ताजिल फरज इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा।
اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الله صل على محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل. تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے نام سے، اس عظیم معبود کے نام سے جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. وہ پروردگار عالم جس کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے، وہ پروردگار عالم جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اذان محترم، وہ پروردگار کہ جس نے بن مانگے بے حساب بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کی کن کن نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور کس زبان سے اس پروردگار کی حمد و ثنا بجا لائے. ہم چاہیں بھی تو اس پروردگار کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور تمام نعمتوں میں جو اس پروردگار نے عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ جس نعمت پر جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں، بلکہ ساری زندگی یوں کہوں کہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں کہیں الہی تیرا شکر ہے، پھر بھی اس نعمت پر اس کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت اہل بیت کی محبت ہے، وہ اہل بیت کی مودت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں قرار دی. یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کا محب بنا کر دنیا میں بھیجا، اہل بیت کا شیعہ بنا کر دنیا میں بھیجا. اور دیکھیے شیعہ کی پہچان کیا ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ خود شہزادی فاطمۃ الزہرا فرماتی ہے کہ جب آ کر کسی نے سوال کیا تھا شہزادی سے کہ شہزادی شیعہ کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے 4 نشانیاں بتائی تھی. کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو تمام واجبات پر عمل کرنے والا ہو. یعنی شیعہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ واجبات الہی پر عمل کرنے والا. کہا دوسری نشانی کیا ہے؟ کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تمام حرام سے اپنے دامن کو بچانے والا ہو. اور شیعہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے. تیسری نشانی کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم جو اپنے کو اہل بیت کا شیعہ کہتے ہیں، ہم ان کی خوشی میں خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین بھی ہو جاتے ہیں. اذان محترم، ماہ شوال کا یہ مہینہ اگرچہ مومنین کے لیے انعام کا مہینہ ہے، کرامت کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم شیعوں کے لیے یہ مہینہ غم کا بھی مہینہ ہے. کیونکہ اس مہینے میں 2 ایسی تاریخیں ہیں کہ جو شیعوں کے لیے بہت زیادہ غمناک تاریخیں ہیں. ایک یہی 8 شوال کی تاریخ اور ایک 15 شوال یا 25 شوال کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے.
یہ 2 تاریخ اس مہینے میں ہمارے لیے غم کی تاریخ ہے، اور جس میں آج جس تاریخ کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے کہ 8 شوال، کہ جسے یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو نہایت ہی پردرد اور پرغم سانحہ سے یہ دن مناسبت رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 8 شوال سن 1344 ہجری قمری میں مطابق 21 اپریل 1936 میں آل سعود نے حجاز پر ظالمانہ قبضہ کر کے عالم اسلام اور مسلمانوں کے مقدسات کو نابود کرنے اور ان کی بے حرمتی کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ آج بھی جاری اور ساری ہے، کہ جس کا آغاز جنت البقیع میں موجود اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور کو منہدم کر کے شروع کیا گیا۔ اذان محترم، اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ بقائے کائنات ہیں، لیکن یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر امت نے بے پناہ ظلم بھی ڈھائے ہیں، کہ جن کے ظلم کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا بھی چاہیں تو کوئی شمار نہیں کر سکتا، یعنی اتنے زیادہ اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے، اور 1-2 طریقے سے نہیں بلکہ آپ دیکھیں 3 طریقوں سے اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ کہ پہلا تو آپ دیکھیں طریقہ ان کے خود زندگی میں اہل بیت پر کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، کسی کو کوئی اگر بیان بھی کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا ہے، کہ وہ حق، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت جن کے وہ اہل تھے، نہ انہیں وہ مقام دیا گیا، نہ انہیں وہ مرتبہ دیا گیا، نہ انہیں وہ عظمت جو ان کو اللہ نے عطا کی تھی، لوگ اس عظمت کے قائل ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ظلم ڈھاتے رہے، اور اتنا ظلم ڈھائے کہ جس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ کبھی اس شہزادی کے در پر جس پر رسول اللہ نے آ کر 6 ماہ تک سلامی دی ہو، اس کے دروازے کو جلایا گیا، کبھی ان کے حق کو چھینا گیا، کبھی مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچتے ہوئے علی کو گھر سے لے کر باہر گئے، اور مولا علی پر بھی اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ شاید ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا کو بھی سب سے زیادہ جو غم تھا وہ یہی صدمہ تھا کہ دنیا نے علی کا حق انہیں نہیں دیا، دنیا نے علی کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ شہزادی زار و قطار رو رہی ہیں، تو سوال کیا کہ فاطمہ کیوں رو رہی ہیں، کیا بابا کی یاد آ گئی؟ تو جناب فاطمۃ الزہرا نے ایک جملہ کہا یا علی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے آج ایک جملہ سنا ہے اور جب سے میرا دل بے قرار ہے۔ کہا کیا جملہ سنا ہے؟ کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ جب آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو کوئی آپ کو سلام تک نہیں کرتا۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا مولا علی کی اس عظمت سے واقف تھی، لہٰذا آپ کو بی بی کو یہ غم تھا کہ کوئی علی کو سلام نہیں کرتا ہے۔ جب مولا کائنات نے یہ سنا تو کہا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا مولا ایک مرتبہ بیٹھ گیا، زار و قطار علی رونے لگے۔ کہا سیدہ، غم اس بات کا نہیں کہ امت مجھے سلام نہیں کرتی، غم تو اس بات کا ہے کہ امت اتنی بدل گئی کہ آج علی اگر ان کو سلام کرتا ہے تو کوئی علی کو جواب تک نہیں دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو منزلت مولا کائنات کی تھی یا دوسرے ائمہ معصومین کی تھی، امت نے اس مقام اور منزلت کو انہیں دیا ہی نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا ظلم تھا ان کی زندگی میں۔ دوسرا ظلم ان کی زندگی کے بعد کہ آپ دیکھیے کہ جب دنیا سے گزر گئے ہیں تو بھی ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کہ کبھی امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، کبھی امام حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، کبھی امام موسیٰ کاظم کا جنازہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کے پل بغداد پر رکھ دیا گیا۔ کتنا ظلم اہل بیت پر ڈھایا گیا، اور پھر بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ تیسرا ظلم کا جو طریقہ اپنایا گیا وہ طریقہ یہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے پر ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، کہ آپ کے روزوں کو مسمار کیا گیا، کہ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا آپ دیکھیے روزہ کتنی دفعہ مسمار کیا گیا، پھر تعمیر ہوا، پھر مسمار کیا گیا، پھر تعمیر ہوا، پھر مسمار کیا گیا، کبھی سامرہ میں امام حسن عسکری کے روزے کو مسمار کیا گیا، کبھی نجف میں مولا علی کے روزے پر حملہ کیا گیا، کبھی شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی جنت البقیع میں آپ دیکھیں امام معصومین کے روزوں کو مسمار کیا گیا۔ تو یہ حملات اسی طرح ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور جنت البقیع کا جو یہ حملہ ہے، جنت البقیع کو جو منہدم کیا گیا، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی حملات ان مقدسات کو مسمار کرنے کے لیے کیے گئے۔
اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ یہ تمام حملات کس طریقے سے کیے گئے اور کیوں کیے گئے، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کہ آپ دیکھیے سب سے پہلا حملہ، میں اس سے پہلے بھی کبھی مجلس میں نے جب اس موضوع پہ پڑھی تھی تو میں نے اسے بیان کیا تھا، پھر اس کو دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ان یہودی صفت انسانوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے مقدسات کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں سب سے پہلا حملہ جو ملتا ہے کہا وہ سن 1216 ہجری میں عید غدیر کے دن، تقریباً آج سے 200 سال پہلے کربلائے معلی پر سب سے پہلا حملہ کربلائے معلی پر کیا گیا۔ اور دن کون سا تھا؟ عید غدیر کا دن تھا، 18 ذی الحجہ کا دن تھا، کہ جب زیادہ تر لوگ اس وقت نجف میں موجود تھے، یہ حملہ کیا گیا۔ امام حسین کے روضے سے تمام قیمتی سامان اور زر و زیور کو لوٹ لیا گیا، اور 1000 سے تقریباً 4000 تک لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا حملہ۔ اس کے بعد دوسرا حملہ سن 1221 ہجری میں تقریباً 5 سال بعد نجف اشرف پر کیا گیا۔ تیسرا حملہ 1222 ہجری میں تقریباً 1 سے 1.5 سال کے بعد پھر سے نجف اشرف پر کیا گیا۔ چوتھا حملہ 1225 ہجری میں کہ تقریباً 3 سال بعد کربلا پر اور ہلا پر کیا گیا۔ اور یہ تمام حملات کو آپ دیکھیے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حملات صرف شیعوں کو نابود کرنے کے لیے، ان کے مقدسات کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے تھے، لیکن عزیزان محترم ایسا نہیں ہے۔ یہ آل سعود اور وہابیت نے جتنے بھی حملات کیے ہیں ان کا مقصد صرف شیعوں کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل مقصد خود اسلام کو مٹانا تھا۔ ان کا اصل ہدف قبر مطہر نبی اکرم کو مسمار کرنا تھا، کیونکہ ان کی اصل دشمنی صرف شیعوں سے نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل دشمنی اسلام سے ہے، ان کی اصل دشمنی پیغمبر رسول اکرم سے ہے۔ اور یہ بات میں کیسے کہہ رہی ہوں، میں اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ آپ دیکھیے، آپ تاریخ میں جب جائیں گے تو آپ کو تاریخ میں اسلام کے 3 حصے نظر آئیں گے، یعنی اسلام 3 حصوں میں آپ کو بٹتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک حصہ کہ جس کو مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے، جو شیعوں کا مکتب ہے۔ ایک حصہ جو مکتب صحابہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اہل سنت کا مکتب ہے۔ اور ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اہل سنت میں داخل کرتے ہیں، لیکن نہ ان کا اہل بیت سے کوئی واسطہ ہے، نہ صحابہ سے کوئی واسطہ ہے، کہ جسے مکتب بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مکتب بنی امیہ، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ اس کی بنیاد معاویہ بن ابی سفیان سے پڑی، کہ جو حاکم شام رہا تھا اور پورے اسلامی قلمرو پر اس کا قبضہ تھا۔ کہ اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ اس نے اس قبضے کو کیسے حاصل کیا اور کیسے حکومت شام کو حاصل کیا، کس طرح سے امام علی علیہ السلام سے اس حکومت کو لیا اور امام حسن کے ساتھ دھوکے سے صلح کروائی، اور اس تمام اسلامی قلمرو پر اس نے جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیا، کہ ظاہراً دیکھنے میں نمازی بھی تھا، اور صرف نمازی بھی نہیں تھا بلکہ نماز پڑھاتا بھی تھا، خود کو مسلمان بھی کہتا تھا، لیکن دل میں آپ دیکھیے کہ ان کی بنیاد کہاں سے تھی، دشمنی ان کی کس حد تک تھی، کہ یہ صرف علی کے دشمن نہیں تھے، علی کے چاہنے والوں کے دشمن نہیں تھے، بلکہ دراصل اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ اسلام کے دشمن نظر آتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن حاکم شام کے پاس بیٹھا تھا، اور باتوں باتوں میں مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بات نکل آئی، اور یہ واقعہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب مولائے کائنات کی بات نکلی تو میں نے اس حاکم سے یعنی معاویہ سے کہا کہ چھوڑ دو اب اہل بیت کو، امام علی کو شہید کر دیا گیا، امام حسن شہید ہو چکے ہیں، اب ختم کرو یہ سلسلہ۔ کا اتنے میں اذان شروع ہو گئی۔ معاویہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میرا باپ مر گیا، آج کوئی بھی اس کا نام لینے والا نہیں ہے، مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک یہ نام نہ مٹ جائے۔ کون سا نام؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کو اصل اہل بیت سے دشمنی نہیں ہے، اصل ان کو علی سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ اصل ان کو رسول اللہ سے دشمنی تھی، اصل ان کو اسلام سے دشمنی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی حملات ہوئے ہیں، چاہے وہ 1216 میں عید غدیر کے دن کربلا پر حملہ ہوا ہے، چاہے نجف اشرف میں حملہ ہوا ہو، چاہے کربلا اور ہلا میں حملہ ہوا ہو، یہ تمام حملات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حملہ صرف شیعوں پر نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ دیکھیے کہ یہ اسلام کو مٹانے کی ان کی سازش تھی،
کہ میں اس کو دلیل کے ذریعے واضح کرتی چلوں کہ 1225 میں کہ جہاں پر کربلا اور حلہ میں حملہ کیا گیا، وہیں پر 1225 میں شام پر بھی حملہ کیا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شام میں تو شیعہ نشین کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے شام پر حملہ کیا۔ یمن پر پہلا حملہ کیا آج سے تقریباً 100 سال پہلے، کہ یمن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، شیعوں کی نہیں تھی۔ طائف میں حملہ کیا گیا جو سعودی میں ہے 1343 ہجری میں، کہ یہ بھی زیادہ تر مسلمان نشین علاقہ ہے۔ جارڈن میں 1345 اور 1346 میں حملہ کیا گیا جو کہ مسلمان نشین ممالک ہے، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں 1343 اور 1344 میں تقریباً آج سے 100 سال پہلے کس طرح سے حملے کیے گئے تھے۔ اور حتیٰ کہ آپ دیکھیے مکہ میں کہ جہاں اہل سنت کی اکثریت زیادہ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اور صرف حملہ نہیں کیا بلکہ آپ دیکھیں ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو مسمار کر دیا گیا۔ کون ہے حضرت خدیجہ؟ محسنہ اسلام ہے، جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی تمام دولت لٹا دی، جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا خزانے کے منہ کھول دیے، اور مگر ان کی بھی قبر مطہر کو جو ہے انہوں نے مسمار کر کے رکھ دیا۔ اور شاید ان کا قصور فقط یہ تھا کہ یہ فاطمۃ الزہرا کی والدہ تھی۔ جناب ابو طالب کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، چلیے ان کا قصور تھا کہ وہ حضرت علی کے والد تھے، لیکن جناب عبد المطلب وہ تو رسول اللہ کے دادا تھے، مگر ان کی بھی قبر کو مسمار کر دیا گیا۔ جناب آمنہ جو رسول اللہ کی والدہ تھیں، عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ ماں کا کتنا احترام ہوتا ہے، آج ہر کوئی ایک دوسرے کی ماں کی کتنی عزت کرتا ہے، کتنا احترام کرتا ہے، بالکل اگر دنیا سے چلی جائے سوچئے جو رسول اللہ کی ماں ہے وہ کس مقام اور مرتبے پر فائز ہے، مگر ان کی بھی قبر مبارک کو مسمار کر دیا گیا۔ ابو ایوب انصاری مدینے کا پہلا میزبان، جس کے دروازے پر رسول اللہ کی سواری آ کر رکی تھی، جن کے یہاں رسول اللہ نے قیام کیا تھا، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، لیکن کیا کیا گیا؟ ان کی قبر کو بھی مسمار کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے گھر کو بھی مسمار کر دیا گیا، جبکہ ان کا گھر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ نے اسی گھر میں سب سے پہلے اپنے قدموں کو رکھا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگ صرف شیعوں کو نہیں بلکہ اور سب سے مین چیز کہ یہ ان لوگوں کا ہدف خود رسول اللہ کی قبر کو مٹانا تھا، یہ رسول اللہ کی قبر کو مٹانے کے فراق میں تھے۔ تو ان کا ہدف صرف جنت البقیع کو منتخب کرنا نہیں تھا، بلکہ اصل ہدف اسلام کو مٹانا تھا، روضہ رسول کو مٹانا تھا، لیکن وہ اپنے اس ناپاک ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ بس یہ آل سعود جو دراصل یہودیوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے، ان کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا، اس نور کو بجھانا تھا جس نور کو باقی رکھنے کا فیصلہ اللہ نے کیا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھول گئے کہ جس نور کو باقی رکھنے کا فیصلہ خدا کر لے، کتنی بھی آندھیاں آ جائیں، کتنی بھی طوفان آ جائے، کوئی اس نور کو بجھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نور کو باقی رکھنے کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافرون کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، مگر کوئی اس نور کو بجھا نہیں سکتا۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور اذان محترم آج بھی یہ یہودیت آپ دیکھیے کہ یہ آل سعود جو دراصل یہودیت کی ایک کٹ پتلی ہے، یہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ آل سعود اسلام کے ساتھ آج بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ آج بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آج تقریباً 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں لگاتار فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، اور حملے کون کر رہا ہے؟ حملے اسرائیل کر رہا ہے، یہ حملہ یہودی قوم کر رہی ہے، اور جس نے فلسطین کو، غزہ کو مکمل طریقے سے برباد کر دیا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں ہزاروں بچے فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں، بے گناہ عواموں کو مار دیا گیا ہے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنی عورتیں نہ جانے بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے ماں باپ کی گودیاں جڑ چکی ہیں، اور پھر بھی آل سعود صرف خاموش بیٹھا تماشائی بن کر دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ صرف شیعوں کا نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے؟ ورنہ فلسطین میں کتنے فیصد شیعہ موجود ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں 99.8% جو ہے وہ اہل سنت مسلمان موجود ہیں، لیکن آج
ان تمام اہل سنت، ان تمام فلسطینیوں کی مظلومیت پر ساری دنیا کے نان مسلم انسانوں کی آوازیں تو بلند ہو گئیں، لیکن یہ سو کولڈ مسلمان، خود کو اسلام کا حاکم کہنے والے بے شعور لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کا خاموش بیٹھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ صرف شیعوں کے نہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں، اور اسی لیے ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی، جس کی تعظیم، جس کا احترام سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب دیکھیں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے دل میں تقوی پایا جاتا ہے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں تقوی موجود ہوگا۔ اب یہ کہ شاعر کہتے کسے ہیں؟ تو اذان محترم، شاعر کا معنی کیا ہے؟ شاعر اللہ سے مراد کون ہے؟ تو دیکھیں شاعر کا معنی نشانی ہے، علامت ہے، دلیل ہے، جو انسان کو خدا تک پہنچائے اسے شاعر کہتے ہیں۔ اور شاعر اللہ کون ہے؟ کہا کائنات میں سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جنہوں نے اپنے وجود کو پناہ کر کے اللہ کے وجود کو ثابت نہ کیا ہو۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جو بھی در اہل بیت پر آتا تھا یہ ناممکن تھا کہ وہ اللہ تک نہ پہنچے۔ بس معلوم ہو گیا کہ اہل بیت ہی اللہ کی نشانی ہے، اہل بیت ہی اللہ کی دلیل ہے، اہل بیت ہی اللہ کی وہ آیت ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ اس کے دلوں کے تقوی کا سبب ہے۔ اس کا مطلب کہ اہل بیت کا احترام، ان کی تعظیم وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں تقوی پایا جاتا ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، اور جس میں بھی یہ تقوی آ جائے پھر وہ حق و باطل کے فرق کی صلاحیت کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو اسے اللہ پر توکل کرنا سکھاتا ہے، یہ تقوی ہی ہے جو اسے عبادت گزار بناتا ہے، یہ تقوی ہی ہے جو انسان میں جرأت دینی پیدا کرتا ہے، یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو جھوٹ اور سچ کا فرق بتاتا ہے، یہ تقوی ہی ہے جو ہمارے ایمان کو مستحکم بناتا ہے، اور یہ تقوی ہی ہے جو ہمیں اللہ کی قربت تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو اذان محترم، اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو خدا تک پہنچاتی ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جو اہل بیت بندوں کو خالق تک پہنچائیں، خدا ان کے ذکر کو، ان کی یاد کو مٹنے دے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خدا نے قرآن میں اعلان کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو اللہ کے نام کو باقی رکھے، اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کے نام کو مٹنے دے سکتا ہے، اللہ ان کی یاد کو مٹنے دے سکتا ہے؟ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے بہت کوشش تو کی ذکر اہل بیت کو مٹانے کی، وجود اہل بیت کو مٹانے کی، چاہے وہ معاویہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ یزید کی صورت میں ہو، چاہے بنی امیہ بنی عباس کی صورت میں ہو، کہ بارہا ذکر اہل بیت کو، آثار اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج 1400 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مٹانے والے تھے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن اہل بیت کا ذکر، ان کی یاد، ان کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک زندہ اور باقی رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے قرآن میں کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہ اللہم صلی علی محمد تو عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں شاعر اللہ کے بارے میں بتایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کریں۔ اب دیکھیں شاعر اللہ کس کو کہا؟ اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر صفا اور مروہ کو ہی اللہ کی نشانیاں کیوں کہا گیا؟ کیا خاصیت ہے صفا اور مروہ میں؟ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہی تو ہیں، ایسی ہزاروں پہاڑیاں دنیا میں موجود ہیں، مگر انہیں شاعر اللہ نہیں کہا گیا۔ بس معلوم ہی ہوا کہ شاعر اللہ ایسے ہی نہیں کوئی کہلاتا ہے۔ صفا و مروہ بھلے ہی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، مگر ان کے درمیان ایک ماں نے اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، نبوت کو بچانے کے لیے سعی کی تھی، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اسے اپنی نشانی بنا دیا اور ارکان حج میں شامل کر دیا۔ آپ دیکھیں جناب ہاجرہ کا یہ عمل ہمارے لیے درس ہے
کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا عمل بہت بڑا ہو، تمہاری جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی بہت بڑا ادارہ ہو، دولت ہو، تبھی تم کچھ کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ تم جو تمہارا فریضہ ہے، جو تمہاری ڈیوٹی، اگر اس کو تم پرخلوص طریقے سے سچے دل کے ساتھ اگر انجام دو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وہی عمل قابل قبول ہے۔ جناب ہاجرہ نے صرف 7 چکر لگائے تھے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا کیا انسانیت کی خدمت ہے؟ کیا کسی لشکر کو نابود کرنا ہے؟ کسی دین کی بنیاد رکھنا ہے؟ کیا اللہ کے حکام اور کی تبلیغ کرنا ہے؟ نہیں، میرے اور آپ کے حساب سے تو یہ شاید بہت معمولی سا عمل ہے، لیکن یہ عمل ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اگر الہی نیت سے کیا جائے، سچی نیت سے اور خلوص دل سے انجام دیا جائے، پھر دیکھو کہ اللہ کی نگاہ میں وہ عمل کتنا بڑا عمل بن جاتا ہے، پھر اسے کمتر مت سمجھو۔ بس اگر میرے حصے میں کوئی بھی خدمت آ جائے، چاہے اہل بیت کے غلاموں کی غلامی کی خدمت یا ان کی جوتیاں اٹھانے کا بھی ہمیں اگر شرف مل جائے، تو ہم اسے الہی ڈیوٹی اگر سمجھ کر انجام دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ عمل اتنا ہی بارش بن جاتا ہے جتنا گویا ہم اہل بیت کی گویا ہم خدمت کر رہے ہیں۔ بس اصل میں ہمیں اپنے وظیفے کو سمجھنا ہے، اپنی ڈیوٹی کو سمجھنا ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا ہے، اور یہی چیز اللہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ جناب ہاجرہ علیہ السلام کے قصے میں کہ عمل کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر الہی وظیفہ سمجھ کر انجام دے رہے ہو تو اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ انجام دے رہے ہو، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نرم پتھریلی بنجر زمین میں ایڑیوں کے رگڑنے سے سخت پتھر کے سینے میں ایسا چشمہ جاری کر سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے جاری رہے گا اور دنیا کے تمام انسان اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ جناب ہاجرہ نے جو عمل انجام دیا وہ خالص عمل تھا، وہ پاک عمل تھا۔ ایک ماں کی ممتا کو دیکھ کر اس خشک اور بنجر زمین میں اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ جگہ اللہ کی یاد، اللہ کے لطف، اللہ کے کرم، اللہ کی عطوفت اور مہربانی اور اللہ کی قدرت کا وسیلہ اور ذریعہ بن گیا ہے۔ اور جو چیز ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے وہ، اور جو ہمیں خدا کی یاد دلاتی ہے وہ گویا احترام کے قابل ہے۔ بس ہمیں اپنی ڈیوٹی اور اپنے فریضے کو سمجھنا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں ہماری ڈیوٹی، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ آج کے دور میں ہماری ڈیوٹی، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی عظمت کو دنیا کے سامنے پہچنوائیں، اہل بیت کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے پہچنوائیں کہ یہ اہل بیت اللہ کی آیت ہے، ان کا احترام، ان مقدسات کا احترام گویا شعار اللہ کا احترام ہے، کیونکہ اہل بیت بھی ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ آج کا جو دن ہے 8 شوال کا دن، اگرچہ یہ کوئی معمولی دن نہیں، اگرچہ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے پیمانے پر ہم احتجاج کرتے، اور یہ احتجاج آپ دیکھیں صرف ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے علماء کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کب سے کر رہے ہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا کے در جلنے سے لے کر کربلا میں خیموں میں آگ لگنے سے لے کر انہدام جنت البقیع تک، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ اس فرزند زہرا کا ظہور نہیں ہوگا، جو ان تمام ظالموں کو ان کے مکافات تک نہیں پہنچائیں گے، اور ایک بار پھر سے جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نہ کریں گے، اور پھر سے جنت البقیع کے روزوں کو آباد نہ کریں گے۔ یہ احتجاج اسی طرح سے جاری رہے گا، اور ہمارا یہ مجلس کرنا بھی اسی احتجاج کی ہی ایک جو ہے وہ شکل ہے، یعنی ہم جو یہ مجلس کر رہے ہیں یہ بھی ایک احتجاج ہی ہے ہمارا، کہ ہم دشمن کے خلاف میں یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ احتجاج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ جو احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ اس سے کیا ملے گا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اذان محترم میں یہاں پر ایک بس اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ دیکھیے بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ سے کیا فائدہ ہے، کیا ہوگا اس سے، تو میں کہوں گی کہ کیا ہوگا یہ جاننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ جس دن ہم یہ سوچنے لگے کہ کیا ہوگا اس دن سے ہم بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے خدا کو چیلنج کرنا۔ کوئی بھی شخص جو بھی کام کرتا ہے کبھی وہ اس بات سے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عمل خدا کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہم کو خلق کیا، ارادہ و اختیار دیا ہے، ہم عمل کو انجام دیتے ہیں،
لیکن اس عمل کو کامیابی تک پہنچانا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہوئے یہ نہ کہو کہ میں اس کو کروں گا، بلکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ کہا کہ جب بھی کوئی عمل انجام دو کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ میں یہاں جاؤں گا، انشاءاللہ میں کھاؤں گا، انشاءاللہ میں یہ عمل کو انجام دوں گا۔ کیوں؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر خدا نے چاہا، کیونکہ خدا کا اختیار ہے ہر چیز پر۔ ایک پتا بھی اگر اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو وہ خدا کے ارادے سے ہلتا ہے۔ تو ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں کیا ہوگا یہ بتانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ ارادہ آپ کرتے ہیں، پورا خدا کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس احتجاج کا کیا فائدہ ہوگا، تو ان سے بس ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سے وہ سوال کرو جو ہم سے مربوط ہے، جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، کہ تم نے احتجاج کیا یا نہیں، تم نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا یا نہیں، تم نے وہاں جا کر نعرے لگائے یا نہیں۔ اب کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارا کام اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو ضرور کامیابی ملے گی، اور پوری دنیا بھی مل کر کوشش کر لے تو کوئی اسے کامیابی سے نہیں روک سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ احتجاج جو ہم کر رہے ہیں، اس احتجاج کا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دوبارہ سے اس روزے کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بس ہمیں ضرورت ہے بیدار ہونے کی، ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، ہمیں اپنے وجود سے اس نظام اسلامی کو مستحکم بنانا ہے، انقلاب اسلامی کو مضبوط بنانا ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ آج کے دور میں امام زمانہ کی سب سے بڑی مدد کا نام انقلاب اسلامی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ منظر کہ یہ کس طرح سے ایران نے جو بھی حملہ کیا ہے یہودیوں پر، اسرائیلیوں پر، عزیزان محترم، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ بہت جلد وہ دور آنے والا ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ انقلاب اسلامی ہی امام زمانہ کے ظہور کا پیش خیمہ بنے گا، اور انشاءاللہ امام زمانہ کے ہاتھوں سے بیت المقدس میں پرچم لہرایا جائے گا اور بیت المقدس آزاد ہو جائے گا۔ آج ہمیں اگر امام زمانہ کی واقعی مدد کرنی ہے تو آپ دیکھیں، ہمیں نہ صرف آل سعود سے بلکہ پوری یہودیت سے اعلان بیزاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آل سعود اسی یہودیت کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے۔ یہ آل سعود اور جتنے بھی یہ سو کالڈ اسلامی ممالک ہیں سب اسرائیل کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اور اسرائیل جو اسلام کو نابود کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسرائیل سے بھی نفرت کا اظہار کرنا ہے، اسرائیل کے پروڈکٹس کا بھی جو ہے پوری طرح سے مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنی نگاہوں کے سامنے پھر سے جنت البقیع کو آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آذان محترم، انہدام جنت البقیع وہ سانحہ ہے جس کا غم آج بھی ہمارے زمانے کے امام کے قلب پر نقش ہے، اور اتنا یہ شدید غم ہے، اتنا ہی شدید غم ہے جتنا مولائے متقیان کے دل پر یہ زخم لگا تھا کہ جب مولائے کائنات کی آنکھوں کے سامنے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی گئیں، رسول کی بیٹی کا پہلو شکستہ کیا گیا، علی کے سامنے جلتے ہوئے در و دیوار کے بیچ میں سیدہ کو اس طرح پیس دیا گیا جیسے چکی کے دو پارٹ کے درمیان میں دانہ پستا ہے۔ تصور کرے کہ کیسے علی نے اس منظر کو برداشت کیا ہوگا، کتنا بڑا زخم تھا علی کے دل میں، مولائے کائنات کے دل پر کتنا گہرا زخم تھا، امام زمانہ کے دل پر بھی اتنا ہی گہرا زخم ہے، کہ وہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات کے لیے یہ وقت کتنا سخت ترین وقت ہم تصور نہیں کر سکتے، کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا علی سخت ترین وقت ایک مرد کے لیے کون سا ہو سکتا ہے، تو میرے مولا نے یہی جملہ کہا تھا کہ ایک مرد کے لیے سب سے سخت ترین موقع یہ ہے کہ کوئی اس کی نگاہ کے سامنے اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائے اور وہ چاہ کر کچھ نہ کر سکے۔ ایک مرد کے لیے سب سے سخت ترین وقت وہ ہے جب کوئی اس کی ناموس پر جلتا ہوا دروازہ گرا دے اور وہ چاہ کر بھی اسے نہ بچا سکے۔ ایک مرد کے لیے سب سے سخت ترین وقت وہ وقت ہے جب اس کی ناموس کے شکم میں کوئی اس کے بچے کو شہید کر دے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ آذان محترم، تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو رسول کی نالین کے لیے تو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر جس کے دروازے پر 6 ماہ تک رسول اللہ نے آ کر سلامی دی
اسی کے دروازے کو جلا دیا جاتا ہے اور مسلمان خاموش ہے۔ اسی رسول کی بیٹی کی قبر کے آثار کو مٹا دیا گیا اور معصوم اور مسلمان خاموش ہے۔ کرتے ہو احترام تم کتنا رسول کا، کرتے ہو احترام تم کتنا رسول کا، زہرا کی قبر دھوپ میں اس کی دلیل ہے۔ آذان محترم، آج جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک طرف رسول کا خوبصورت روضہ نظر آتا ہے، جہاں رات میں بھی اتنا اجالا ہوتا ہے کہ جیسے دن کا سما لگتا ہے، جہاں لاکھوں کا مجمع صبح و شام روزے رسول کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے، جہاں چاروں طرف رونقیں ہی رونقیں نظر آتی، وہیں دوسری طرف اندھیری رات میں بقیہ میں کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں جس پر کوئی چراغ جلانے والا بھی موجود نہیں ہے، جس پر کوئی سائبہ کرنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ شوال 8ویں ہے، محرم سے کم نہیں ہے، سوگ آج ہم کو منانا بطول کا۔ آذان محترم، اسی رسول کے اہل بیت عطرت و طہارت کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ عزادارو، جب جناب ہاجرہ نے جو عمل انجام دیا تھا اللہ نے اسے باقی رکھا اور سارے مسلمان اس عمل کو آج بجا لاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جبکہ جناب ہاجرہ کا بچہ 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو قتل نہیں کیا گیا، ان کے سامنے خیموں میں آگ لگائی نہیں گئی، مگر ہائے فاطمۃ الزہرا، بی بی آپ کی غربت پر میرا سلام، آپ کی اولاد کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، 6 ماہ کے بچے کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا گیا، آپ کی اولادوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس بیوی کی قبر کے آثار کو بھی مٹا دیا گیا۔ آذان محترم، ایک عالم دین کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، ایک مرتبہ میں نماز شب پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلا، میں نے دیکھا کچھ ایرانی زائر جنت البقیع کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور مصائب پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بس اس مصائب میں ان کے درمیان میں چلا گیا، میں نے کہا آج بیوی کی مصائب پڑھے جا رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، کہتے ہیں کہ ذاکر نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میرے قلب کو چھو گیا۔ وہ زائر کہتے ہیں یا امام رضا، خدا آپ سب کو امام رضا کی روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام رضا کا روضہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا عالی شان بنا ہے، وہ کہتا ہے یا امام رضا، آپ کا روضہ سب سے خوبصورت، آپ کا روضہ سب سے عالی شان، مگر جب ہم زیارت کے جملے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء، اے غریبوں میں غریب امام، تو میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ یا امام اگرچہ آپ غریب الوطن تھے، آپ کو وطن سے دور کر کے شہید کر دیا گیا، مگر مولا آج آپ کے روضے کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے آپ غریب الغربا ہے۔ غریب الغربا کو دیکھنا ہے تو بقیہ میں آ کر دیکھ لے کہ جن اہل بیت اطہار کو ان کے ہی شہر میں ایسا غریب بنا دیا گیا کہ ان کی ٹوٹی ہوئی قبر اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی ان کی قبر پر چراغ جلانے والا نہیں ہے، کوئی ان کی قبر پر صائبہ کرنے والا نہیں ہے۔ آزادارو، ایک بیٹا موجود ہے مگر وہ چاہ کر بھی نہیں عمل انجام دے سکتا ہے۔ اور امام کا دل کتنا تڑپتا ہوگا جب اہل بیت اطہار کی قبر مطہر کو اس طرح سے امام دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر امام حسن کی قبر مطہر ہے کہ جسے ویران کیا گیا، وہ امام حسن جس کے جنازے پر تیر برسائے گئے، جسے نانا کے پہلو میں بھی دفن نہیں ہونے دیا گیا، جسے زہر سے شہید کر دیا گیا،
کہ کلیجے کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کر چائنے والی بہن کے سامنے پشت میں گرتے رہے، اور زینب نے کیسے اس منظر کو برداشت کیا ہوگا۔ اور جب جنازہ تیار ہو کے چلا ہے تو جنازے پہ تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ جنازہ سفید سے کفن لال میں تبدیل ہو گیا۔ ارے جنازہ واپس آیا ہے، زینب تڑپ گئی، بھیا جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے واپس نہیں آتا، اے میرے مظلوم بھائی تیرا جنازہ پھر سے واپس آیا ہے۔ آزادارو، جہاں پر اس امام کی قبر مبارک ہے جو 11 محرم کو جسے ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک پھرایا گیا، وہ امام جو 35 سال تک کربلا کے مناظر کو یاد کر کر کے رویا کرتا تھا، اور جب کوئی کہتا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، میرا امام تڑپ کر کہتا الشام الشام الشام، ہائے شام کا وہ بازار، میری ماں بہنوں کا بے مقنا چادر، نامحرموں کا مجمع، منادی کی صدا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام فروا ہے، یہ سکینہ ہے۔ ہائے میں اس منظر کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ آزادارو، میرا وہ امام اتنا گریہ فرماتے تھے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا۔ میرے 5ویں امام کہتے بابا کتنا روئیے گا، بابا اب تو بس کر دیجئے۔ امام تڑپ کر کہتے باقر اگر تو ایک چیز کی ضمانت لے لے میں رونا چھوڑ دوں گا۔ بیٹا باقر، جب بھی آنکھوں کو بند کرتا ہوں مجھے میری چھوٹی سی بہن سکینہ کا چہرہ نظر آتا ہے جو کہتی ہے بھیا بڑا اندھیرا ہے، بھیا اس اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی، بھیا مجھے وطن جانا نصیب نہ ہوگا، بھیا اگر مر جاؤ تو اسی قید خانے میں ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کی مٹی نرم ہو، جہاں کی مٹی میں کچھ نمی ہو، شاید مٹی کی نمی سے سکینہ کی ہڈیوں میں کچھ تراوٹ پہنچ جائے۔ آزادارو، جہاں 5ویں امام چھٹے امام کی قبر مطہر ہے جنہیں ویران کیا گیا، وہ امام جنہوں نے اپنی ساری عمر دین کی تعلیمات کو پہنچانے میں لگا دی، ان اماموں کو بھی ظالموں نے زہر دغا سے شہید کیا۔ آزادارو، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آخر سارے اماموں کو ہمارے زہر سے کیوں شہید کیا جاتا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ زہر میں انسان تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ 5ویں امام چھٹے امام کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ ارے مچھلی کی طرح امام تڑپ رہے ہیں، ایک مرتبہ پانی کا جام لایا گیا، جیسے ہی منہ کے قریب گیا ایک مرتبہ امام نے منہ پھیر لیا، کیسے یہ پانی پیوں کہ میرے بابا حسین کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہائے میرا بابا حسین کہتا رہا ظالم 2 گھونٹ پانی دے دے پھر ذبح کر لینا، مگر ظالم نے ارے حسین کی بات نہ سنی، ارے خنجر چلاتا رہا، 1 2 نہیں 12 ضربتوں میں سر حسین کو تن سے جدا کیا گیا۔ جیسے جیسے ضربت لگتی جاتی حسین اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہتے یا غیاث المستغیث، امام کی آواز پر ارے اولیاء انبیاء الہی نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اے حسین ہم اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے۔ عزادارو، 11ویں ضربت رسول اللہ نے بھی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، میرے لال حسین میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا۔ علی مرتضیٰ نے بھی، حسن نے بھی آنکھوں کو بند کر لیا۔ کہاں 12ویں ضربت لگنے والی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں کو کھولا، پتلیوں سے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا کوئی نہیں ہے جو اس آخری وقت میں حسین کے پاس ہو۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں ایک ماں کی آواز آئی، اے میرے لال حسین گھبرا نہیں، تیری ماں تیرے سرانے موجود ہے، اے میرے لال تیرا سر ماں کی آغوش میں ہے۔ 12ویں ضربت
حسین کا سر ماں کی آغوش میں جدا ہوا، فضا میں آواز گونجی، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے خطا، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، ارے مارا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین کو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، میرے مالک کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، خدایا ان آنسوؤں کے نذرانے کو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں قبول فرما لے۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے میرے مالک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے میرے مالک دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مسلمان ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خدایا جلد سے جلد فلسطین کی سرزمین کو مکمل آزادی نصیب فرما، قبل اول کو مکمل آزادی نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، خدایا سرزمین ملک ایران کو فتح اور کامیابی اور نصرت عطا فرما، حزب اللہ اور جتنے بھی جو ہیں وہ اس طرح کے گروہ ہیں کہ جو اسلام کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، محاذ پر ہیں، خدایا ان تمام جوانوں کی حفاظت فرما، انہیں کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کے، میرے مالک محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، انہیں دین اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو سکون، چین اور امن عطا فرما، دشمنان اسلام کو، دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، بحق محمد اور آل محمد کے، میرے مالک محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ خدایا انہیں جوارے میں معصومین میں جگہ عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور خدایا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنہئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پروردگارہ انہیں نصرت اور فتح اور کامیابی عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ماتم حسین 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 حسین۔ بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، قبر زہرا کی ہوگی جا تعمیر، قبر زہرا کی ہوگی جا تعمیر، انبیاء سب بلائے جائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، صحن بن کے اندر، صحن
بنین کے اندر پانی پیاسوں کو ہم پلائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، قبر بھی کربلا کے قریب، قبر بیمار کربلا کے قریب، ایک صحن شفا بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، عشق باقی میں اور صادق میں، عشق باقی میں اور صادق میں، ایک دار القلم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، یاد قاسم قبر شاپر پر، یاد قاسم میں قبر شاپر پر، آنسوؤں کے دیے جلائیں گے، آنسوؤں کے دیے جلائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، ہم بقیہ مثل بات جوان، ہم بقیہ میں مثل باب جواد، 12 باب کرم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، اپنے مولا حسن کا دسترخوان، اپنے مولا حسن کا دسترخوان، زائروں کے لیے بچھائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، قبر زہرا پرچم عباس، قبر زہرا کے پرچم عباس، خود امام زمان لگائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، 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 یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین، متوجہ زیارت
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابو القاسم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت فاطمہ زہرا۔ السلام علیکہ یا ممتحنا تو امتحان کے الذی خلق کے فوجد کے لما امتحنا کے صابرتن انا لکے مصدق صابر علامات بہی ابوئکا و وسیع صلوات اللہ علیہما وانا اسفل کے ان کنتو صداقتو کے الا لحقتنی بتصدیقی لہما لتسر نفسی فشاہدی انی ظاہر بولایت کے و ولایت آل بیت کے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى والیک المؤول فی شدت ورخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان والنصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مومنات کی خدمت میں بخش دیں۔ اللہم صل صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ السلام علیکم قل اللہ اللہ سلام علیکم بسم اللہ قل اللہ السلام علیکم اللہ کی فرحت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کی جس کی ہم سب نے تلاوت کی، پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کو 4 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں اور بالخصوص جتنے بھی
जन्नत उल बकी में मरहूम मोमिन मोमिनात मदफून हैं, जितने भी शोहदा, जितने भी अज़वाज पैगम्बर हैं और असहाब पैगम्बर जो इस जन्नत उल बकी में मदफून हैं, और जितने में अत्हार अलैहिस्सलाम इस बकी में मदफून हैं, शोहदाए बद्र, शोहदाए उहद और तमाम शोहदा जो इस बकी में दफन है, उन सब की खिदमत में हदिया करती हूँ। इसका जो भी अजर और सवाब है वो तमाम मरहूम मोमिन और मोमिनात जितने भी बिलखुसूस हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबरान हैं उनके मरहूमीन को इंशाल्लाह इसका सवाब पहुंचे। और बिलखुसूस कुछ नाम मैं लेना चाहूंगी जिन्होंने मुझे नाम दिए थे, इन मरहूमीन की रूह को पहुंचे। मरहूमा रईस फातिमा हुसैन, मरहूम सैयद अख्तर हुसैन जाफरी, मरहूम सैयद तज़ीन पाशा, मरहूम सैयद विकार हसन आब्दी, मरहूमा मासूमा, मरहूम मोहम्मद सैयद अबू मोहम्मद, मरहूमा कनीस फातिमा, मरहूमा हाजरा खातून, मरहूम शहनशाह हुसैन, मरहूम अकबर अली जान और मरहूमा शमीम जहरा, मरहूमा सईदा खातून, मरहूमा सईदा जीनतुन्निसा, मरहूम सैयद मोहम्मद शफीक, मरहूम मोहम्मद ताहिर, मरहूमा कमरुन्निसा, मरहूमा शिराज फातिमा, मरहूम सैयद सरदार हुसैन, मरहूमा कनीस फातिमा, मरहूमा अजीज फातिमा, मरहूम सैयद वजीर हसन जाफरी, मरहूमा अमामा खातून, मरहूम सैयद मोहम्मद जाफरी, मरहूम आबिद अख्तर, मरहूमा सैयदा बानो और जुमला तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात जिनके नाम नहीं भी हैं, जो ग्रुप में हमारे मेंबरान हैं, उनके जितने भी मरहूमीन हैं उन सब की रूहों को इसका सवाब बख्शते हैं। परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद के चहरदा मासूमीन के सदक़े में इनके गुनाहों को माफ़ फरमा और इनके जवारे में मासूमीन में जगह इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी आलिमा का कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर मजलिस को खिताब किया, अपने बेहतरीन अंदाज में हम लोगों को इल्म से नवाजा, जबकि उनको कल ट्रैवल भी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात है आप लोगों की, बस खुदा दुआओं में हाफिज। अपनी याद रखें। आपके लिए दुआएं कि रखें। इंशाअल्लाह कल आपका सफर जो है वो साथ खैरियत के हो और आप साथ खैरियत के वापस आएं। इलाही आमीन, आमीन इलाही आमीन आमीन, शुक्रिया। आमीन बस दुआओं में आमीन। याद रखिए, आप सब लोगों को परवरदिगार सलामत रखिए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए इंशाअल्लाह। नहीं आमीन, नहीं आमीन। दुआओं में याद रखिएगा, इंतबा से दुआ। खुदा इलाही हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।